बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलि। ख्वातीन व हज़रात, हम मज़ामीन कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान मजीद में हज़रत मूसा अला नबील करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के उस शख्स तक पहुँचे थे जिसने अपना लालच दुनिया का रख कर बुरा किया और उसके लिए आयात उतरी कि वो अजाब का मुस्तहिक हुआ और बाद अज़ा इसे जंगलों में भाग कर निकलना पड़ा और कहता फिरता था कि कुछ मुझे छू न जाए, और ये दुनिया की जिंदगी बाकी की उसकी अजाब में गुजरी और वो हलाक हुआ अजाब में, और अजाब में जहन्नुम में शामिल हुआ। और मुफस्सरीन ये भी कहते हैं कि बलम बाबूर की जो चमड़ी है वो असहाबे काफ के कुत्ते को पहनाई जाएगी। आयात बय्यनात सूरह काफ की आगे आती हैं और ये जहन्नुमी ठहरा। और नबी अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा नबी करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की जो उसने मुखालिफत की और दिल के लालच में फंसा, उसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। इरशाद बारी ताला हुआ कि जो डर वाले हैं वो किसी शैतान ख्याल को अगर ठेस लगती है तो वो होशियार हो जाते हैं और फौरन रजू ले आते हैं। और फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम, आप जब कोई आयत न लाएं तो कहते हैं कि पास से बनाकर ले आएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम फरमाइए कि मुझे हुक्म जो वही होती है वही बयान किया जाता है, और फरमाइए कि जो आपके रब के पास है वो सबसे बेहतरीन है, और जो उसकी इबादत से तकब्बुर करते हैं और उसकी पाकी नहीं बोलते। ये आया बय्यना 9वें पारे की सूरतुल आराफ की जहां खत्म होती है, यहाँ पे पहला सिजदा भी तलावत कुरान अजीम की आयत सुनने वाले पर और पढ़ने वाले पर लाजिम और वाजिब होता है। तो फरमाया कि जो हुक्म मानने वाले हैं उनके लिए यही है कि वो इबादत करते हैं अल्लाह ताला की और उसकी पाकी बोलते हैं, उसी को सिजदा करते हैं। यहाँ से आगे सूरतुल अनफाल के मज़ामीन शुरू होते हैं। ये मदनिया सूरत है और यहाँ पे आगाज़े कलाम में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ये माले गनीमत का सवाल करते हैं। यानी जो हालत जंग में अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजलो एहसान से गनीमत के माल छोड़े जाएं दुश्मन की तरफ से और वो मुसलमानों के हाथ आए, उनके बारे में सवाल करते हैं। तो जवाब आया कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो, अगर तुम ईमान रखते हो ये माल गनीमत के अल्लाह के हैं और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हैं। और ईमान वाले वो हैं जो अल्लाह को बहुत याद करते हैं और जिनके दिल डर जाते हैं जब उनके सामने उसकी आयात पढ़ी जाती हैं, और वो भरोसा रब्बुल आलमीन पर रखने वाले लोग हैं। और फरमाया कि जो नमाज कायम रखें और हमारे दिए से खर्च करें, यही सच्चे मुसलमान हैं। यानी सच्चे मुसलमान की निशानी ये है कि वो हुक्म में अल्लाह ताला और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करता है और वो नमाज कायम करता है और उसके दिए से खर्च करता है। और अल्लाह ताला के पास ऐसे लोगों के लिए दर्जे हैं और बख्शिश है और मगफिरत है और इज्जत की रोजी है। और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ताला ने हक के साथ आपके घर से बरामद किया, काशाने नबुव्वत से जब बदर के लिए आप बरामद हुए, तशरीफ लाए, तो उस वक्त के वाकयात इन आयात में बयान हुए और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो में से एक गिरोह को पाना चाहते थे, जबकि अल्लाह ताला का फैसला कुफ्फार के उस गिरोह की तरफ था जो काफिला तजारत का माल लेकर वापस आ रहा था, और उसकी हिफाजत के लिए और हिफाजत के नाम पर मुसलमानों को ताराज कर देने अपने तकब्बुर और अपने ख्याल में, और मुसलमानों को फतह कर लेने और मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु
अलैहि व आलिहि वसल्लम पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार हो गए थे। तो रब की इन आयात में ये बयान हुआ कि मंशा और मर्जी ये थी कि ये जो चढ़ दौड़े हैं ये सामने आए और काफिरों की जड़ काट दी जाए, और काफिरों की जड़ काट कर तो उनको वो अजाब दिया जाए जिसके वो हकदार हैं, और जिसके लिए उन्होंने पीछे मक्का करीम में जितने मजालिम ढाए और जिस तरह हिजरत पर मजबूर होना पड़ा और हुक्म इलाही पर हिजरत इख्तियार की गई, और उसके बाद भी वो चरागाहों में घुस जाते और जानवरों को, और अगर कोई मुसलमान कहीं हाथ आ जाता तो उसके साथ जुल्म जबर और इस्तबदाद के तमाम हरबे इस्तेमाल करते। तो अब उनकी जड़ काटना मकसूद था। और फिर इरशाद बारी ताला हुआ। अच्छा, कुफार की भी अजीब मंतक है कि जब ये इरशाद बारी ताला उन्होंने सुना तो मुफस्सरीन कहते हैं कि उन्होंने कहा कि फिर जंग तुमसे तो ना हुई, जीत हार तो तुम्हारे और हमारे दरमियान ना हुई। और इससे कबल शैतान ने एक सरदार, एक कबीले के सरदार की शक्ल में आके तो इन्हें यकीन दहानी करवाई कि मेरी पनाह है तुम्हें। और चूंकि वो बहुत मशहूर और मारूफ सरदार था, तो जब उसने जंग का मैदान सजा और गजवा बपा हुई तो उसने जिब्रील अलैहिस्सलाम और फरिश्तों को देखा। तो शैतान को चूंकि पहचान थी तो वो भागा, और उसके साथ अहले कुफार और अहले मुशरिक, वो जिनको उसने यकीन दहानी करवाई थी, वो कहते कि तू कहाँ भागे जाता है, तूने तो हमें यकीन दहानी करवाई थी और हमें ये बाकायदा सनद दी थी कि कामयाबी तुम्हारी है और आगे बढ़ो और मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये गारंटी उसकी। वो राह में रही इसलिए कि वो देख रहा था, और उसने कहा मैं वो देख रहा हूं जो तुम नहीं देख रहे, इसलिए कि वो जिब्राइल अमी को देख रहा था अलैहिस्सलाम, और जिब्राइल अमी अलैहिस्सलाम के साथ उतरने वाले फरिश्तों को देख रहा था। तो हम कह रहे थे कि कुफार ने ये कहा कि फिर जीते तुम नहीं, बल्कि ये मुकाबला तो तुम्हारे और हमारे दरमियान हुआ ही नहीं। तो रब ताला ने इन आयात में जब ये बयान किया तो उनका ये ख्याल मुफस्सरीन ने बयान किया है कि रब ताला ने फरमाया तो तुमने उन्हें कत्ल न किया बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया, और ए महबूब वो खाक जो तुमने फेंकी। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुट्ठी में खाक और कंकर भर के तो ये कुफार के लश्कर की तरफ फेंकी। उससे पहले आयात ने ये बताया, और आगे भी यही मफाहीम है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुव्वत देने के लिए काफिर थोड़े करके दिखाए, और काफिरों को आगे बढ़ने का हौसला देने के लिए, ताकि वो अजाब की तरफ पूरे हौसले से आगे बढ़े और अपने अंजाम को पहुंचे। ये दिखाया कि मुसलमान थोड़े हैं और मुट्ठी भर हैं, और अल्लाह ताला ने बारिश नाजिल की, और वो नेमतें सारी जो बदर के मकाम पर हासिल हुई उनका तज़किरा खैर हुआ। और जो मुट्ठी भरकर आके करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाक और कंकर फेंके, उनके बारे में रब ताला ने इरशाद फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, कि वो जो खाक फेंकी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी। तो इन आयात का मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या तर्जमा लिया जाए और क्या मफहूम लिया जाए और इस मजमून से क्या समझा जाए, सिवाय इसके कि ये हक बयान हुआ और हम इस हक पर ईमान लाते हैं, और अल्लाह ताला अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत, इतना कुर्ब और इतनी मेहरबान तवज्जो फरमाता है कि वो इस खाक के फेंकने को महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेंकना नहीं बल्कि अपना फेंकना करार देता है। और सही रवैया यही है कि इन तमाम आयात बय्यनात और इन मज़ामीन पर मुकम्मल ईमान लाया जाए और इनमें से किसी पर किसी तरह की बहस न उठाई जाए, बल्कि जो मकाम रसालत और बुलंद मकाम रसालत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसकी ही ज़ैल में इनको समझा जाए और यही कहा जाए कि जो फरमाने अल्लाह वादहू ला शरीक है, हम उसको मिन्नवन तस्लीम करते और उस पर ईमान लाते हैं। और कहा कि ये खाक हमने क्यों फेंकी, आगे तशरीफ फरमा दी, इसलिए कि मुसलमानों की इससे अच्छा इनाम अता फरमाए, और बेशक अल्लाह सुनता जानता है। और काफिरों के दाव वो नाकाम हुए, और काफिर अगर फैसला मांगते हैं तो आ चुका उन पर ये फैसला फतह की शक्ल में, जो इस्लाम को अल्लाह ताला ने फतह की। और उससे पहले
اس بات کے بھی تذکرہ ان مضامین میں ہوا کہ وہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گڑ گڑاتے اور اللہ سے دعا مانگتے اور ان کے ساتھی اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ دعا مانگتے. اور پھر یاد رہے کہ اس غزوہ کے ہیرو بھی علی ہیں کرم اللہ وجہ الکریم. دیگر من جملہ آپ کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو کر لڑنے والے وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اس غزوہ کے ہیرو ہیں. لیکن کہا جائے کہ اس کے چیف ہیرو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے تو بیجا نہ ہوگا. اور فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور سن سنا کر اسے نہ پھیرو، جو حکم دیا جائے اس کے مطابق عمل کرو. اور اگر اللہ تعالیٰ تم سے کوئی بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا، اور اگر سنا دیتا جب بھی انجام کار منہ پھیر کر پلٹ جاتے. کفار اگر ان کے یہاں کوئی بھلائی ہوتی تو یہ جو ان کے کانوں پہ پردے پڑے ہیں اور وہ سننے سے آ رہی ہیں، حق کا بول سننے سے اور حق کی بات سننے سے آ رہی ہیں، اس کے بجائے مختلف صورتحال ہوتی، لیکن انہیں پھر بھی پلٹنا اسی کی طرف تھا جس طرف وہ پلٹے اور جو ان کا انجام ہوا. اور فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ، اور جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی تو اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تمہیں اس کی طرف اٹھنا ہے. تو لہٰذا جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پہ غلامانہ حاضر ہو جانا یہ واجب اور فرض ہوا. اور اس فتنے سے ڈرنے کا حکم ہوا جو ہرگز تم میں خاص ظالموں کو ہی پہنچے گا، کہ وہ تمہیں نہیں پہنچے گا بلکہ ظلم کرنے والے یعنی کفر، الحاد اور بے ایمانی پر عمل پیرا ان کے لیے ہے. اور فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے دغا نہ کرو اور اپنی ایمان تمہیں دانستہ خیانت نہ کرو. تو کچھ نہیں چھپانا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہو اس میں دوسری نیت کا دخل وہ نہ لانے کے لیے حکم ارشاد ہوا. اور کہا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ سب فتنہ ہیں اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے. یعنی مال اور اولاد کے لیے حکم خدا اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجتناب یہ درست نہیں ہے، اور اس پر وعید اور اس پر اپنا حکم ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وہ تمہیں وہ دے گا جس سے حق و باطل کو جدا کر لو. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنا اور اس سے امید واثق رکھنا یہ ان آیات کا کے مضامین سے سمجھ آتا ہے. اور فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یاد کیجئے جب کافر آپ کے ساتھ مکر کرتے تھے کہ آپ کو بند کر لیں یا آپ کو شہید کر دیں یا آپ کو نکال دیں، تو فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا. اللہ بہترین خفیہ تدبیر کا مالک ہے. یاد رہے خواتین و حضرات کے الفاظ کا چناؤ، اور یہ جو آیت ہے اس کا یہ ترجمہ بہترین ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. مکر چونکہ عیب ہے اور عیب کا تعلق وہ کفار سے، زندیق سے اور نہ ماننے والے سے اور پریشان خاطر ایمان سے دور رہنے کی وجہ سے ہونے والے کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ مدبر ارض و السماوات ہے اور وہ بہترین جاننے والا اور خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اور اس سے بڑی خفیہ تدبیر کیا ہے جو اس آیت میں بیان ہوا کہ پیچھے یہ ساری باتیں ہوئی نا، یہ خفیہ تدبیر کا حصہ تھیں کہ کافروں کو مسلمان تھوڑے کر کے دکھائے کہ وہ اور زیادہ اپنے آپ کو مستحکم سمجھیں اور چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور آگے عذاب تیار تھا، اور مسلمانوں کو کافر تھوڑے کر کے دکھائے تاکہ ان کے دل جم جائیں اور وہ ڈر اور خوف کسی طرح سے بھی اپنے نفسیاتی اعتبار سے نہ سمجھیں. تو یہ ساری وہ تدابیر ہیں جو خفیہ تدابیر تھیں رب العالمین نے اپنے فضل سے فرمائی، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو اور اسلام کو فتح عطا کی. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پتھر برسانے اور عذاب لانے پر قادر ہے، لیکن وہ یہ نہیں کر رہا اس لیے کہ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہیں. کتنا کرم ہے
کتنی مہربانی ہے پوری دنیا پر کہ وہ عذاب پھر بھی نہیں نازل ہو رہا کہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجود مسعود کی وجہ سے رکا ہوا ہے، اور ماننے والوں اور کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو تو اس پر شاد باد رہنا چاہیے، اور شادیانے اس انداز میں ان کو بجا لانے چاہیے کہ ان کا عمل اور ان کی فکر اور ان کی سوچ اور ان کی ہر بات وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہو۔ بالخصوص انہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ جب ان کو جو انکار والے ہیں ان کے عذاب میں تاخیر کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف فرمائی ہے، جیسا کہ اس آیت بینہ میں بیان ہوا اور ارشاد ہوا، تو مسلمانوں پر کتنا فضل اور کتنی مہربانی ہے، اور اس کا ادراک ہونا، اس کو دلوں میں راسخ ہونا، اس کا ایمانوں میں راسخ ہونا، اور اس کے تحت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے اندر جاگزین کرنا، اس میں اضافہ کرنا، اور یہ دعا کرنا کہ رب تعالیٰ اس میں اضافہ در اضافہ عطا فرماتا رہے۔ اور بے شک کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ سے روکیں، یہ انہوں نے دعوتیں کی تھی اور مال خرچ کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا جن کفار نے، ان کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح یہ پارہ 9واں یہ اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہے، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں سے فرمائیے کہ وہ باز رہے تو جو ہو گزرا وہ انہیں معاف فرما دیا جائے گا، اور اگر وہ باز نہیں آتے تو ان کے اوپر سختی یہ لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، اور کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اور رب العالمین نے آگے آخر قرآن عظیم میں جو آیات ہیں ان میں مددگار ہونے کے لیے اپنے فضل و احسان سے مزید بھی تفصیلات بیان کی، وہ اپنے موقع پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے یا ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور 10واں پارہ شروع ہوتا ہے اور فرمان ہوا کہ جان لو کہ جو کچھ غنیمت لو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور اس کے رسول اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلہ کے دن اتارا جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور ان پچھلی آیات میں فرشتوں کا اترنا اور مسلمانوں پر تعداد کفار کی اگر وہ کم ہوں اور کفار زیادہ ہوں تو اس کے حوالے سے فریضہ کی آیات بھی ارشاد فرمائی، اور آخری فیصلہ یہ فرمایا کہ اگر ہم 100 ہوں تو وہ 200 ہوں، اور اسی طرح ہزاروں کی تعداد کے اوپر بیان ہوا کہ ان کے اوپر لازم ہے کہ ان کے سامنے ڈٹا جائے، کھڑا ہوا جائے۔ اور ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ وہ لوگ جو اسلام کی طرف سے مسلمان کفار کے مقابل ہوں، وہ اگر پیٹھ دکھائیں تو ان کے لیے دردناک صورتحال ہے، سوائے اس کے کہ وہ جنگ کا داؤ لینے یا اپنے گروہ میں مل کر دوبارہ حملہ آور ہونے کے لیے ہو۔ اس سے ہٹ کر تو کسی طرح سے بھی پیٹھ دکھانا اور بزدلی دکھانا، اس کی قطعی ممانعت ارشاد ہوئی۔ اور فرمایا کہ یاد کیجئے جب آپ نالے کے کنارے تھے اور پرلے طرف کافر تھے اور قافلہ ترائی میں تھا، اور اگر کوئی وعدہ ضرور نہ ہوتا پورا کرنا تو پھر قافلے کے اوپر غلبہ دیا جاتا، اور مقصود یہ تھا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ چاہتے یہ تھے کہ جو ہلاک ہو وہ دلیل سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ دلیل سے زندہ رہے، جسے عذاب دیا جائے اسے دلیل سے عذاب دیا جائے۔ اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے اور نگاہوں میں تھوڑا، یہ مضامین ہیں جن کے اوپر پہلے تبصرہ اور تذکرہ ہو چکا پچھلی آیات کے حوالے سے بھی اور ان آیات کے حوالے سے بھی اسی طرح سے ہے۔ اور وہ لوگ جو گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے تھے کہ وہ بڑے طاقتور ہیں اور وہ مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دیں گے، تو ان کے اعمال اکارت گئے، شیطان نے جو ان کو یقین دہانی کروائی وہ بھی اکارت گئی، اور عذاب ان کے لیے لازم اور واجب ہوا۔ اور جب منافق کہتے تھے اور وہ جن کے دلوں میں آزار ہے کہ یہ مسلمان اپنے دین پر مغرور ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، توکل الی اللہ کرنا یہ مغرور ہونا نہیں ہے، بلکہ حق کے لیے کھڑے ہو جانا، ذات باری تعالیٰ کے توکل پر یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ جو اللہ عطا کرے
تو وہ عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی خوبیوں سے مالا مال فرمائے۔ اور کبھی تو دیکھے جب فرشتے، کبھی تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، مار رہے ہیں ان کے منہ پر، ان کی پیٹھ پر، اور چکھو آگ کا عذاب۔ یہ کفار کی جو موت ہے اس کے بارے میں بیان ہوا۔ رب العالمین ہم اہل اسلام کو اسلام پر مضبوط رکھے اور ہماری موت کو ایمان، خیر، نور، برکت کے ساتھ اپنی طرف رجوع لاتے ہوئے اور اپنی رضا عطا فرماتے ہوئے وہ وقت ہمیں عنایت فرمائے۔ اور کہا کہ اس لیے کہ اللہ کی قوم سے جو نعمت انہیں دی تھی، اللہ تعالیٰ نے قوم کو جو نعمت دی تھی بدلتا نہیں جب تک وہ خود نہ بدل جائیں، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے، وہ اس نعمت کو نہیں بدلتا، لیکن قوم جب خود بدلتی ہے تو پھر وہ بدل جاتی ہیں نعمتیں، اور ان کے اوپر پھر عذاب واجب ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرعون والوں کا ذکر ہوا اور اگلوں کا دستور کہ انہوں نے آیتیں جھٹلائیں تو فرعون کو ڈبو دیا اور ظالم لوگوں کو عذاب دیا، اور کہا کہ سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہیں لاتے۔ یعنی یہ زمین پر جانور یا ان سے بھی بدتر ہیں جو ایمان سے دور ہیں۔ اور اگر تمہیں انہیں کہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسا قتل کرو جس سے اس کے پسماندوں کو بھگا، اس امید پر کہ شاید انہیں عبرت ہو۔ تو ایسی ان سے لڑائی لڑی جائے اس طرح کا کفر کرنے والوں کے خلاف کہ ان کے جو پیچھے رہ جائیں ان کو عبرت حاصل ہو، اور وہ عبرت حاصل کر کے وہ ایمان لے آئیں، اور ان کا عہد جنہیں دیکھیں کہ وہ بد عہدی پر اترے ہوئے ہیں تو ان کی طرف پھیر دیا جائے۔ بے شک دغا والے اللہ کو پسند نہیں ہیں، تو دغا بازوں کے خلاف سخت رویہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ اپنے گھوڑے باندھ کر رکھو، تیاری رکھو، تاکہ ایک دھاگ دشمن کے اوپر بیٹھی رہے اور ان کے جو دلوں میں ارادے ہیں وہ زائل ہو جائیں، اور وہ خائف اور خاسر رہیں، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو پھر تم بھی جھکو، بھروسہ رکھو، بے شک وہی ہے سنتا جانتا۔ اور وہ شخص جو آپ کو فریب دیا چاہتا ہے تو اللہ کافی ہے، وہی جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا زور دیا، اور فرمایا کہ ان کے دلوں میں میل کر دیا، اگر تم زمین میں کچھ ہے سب خرچ کر دیتے ان کے دل نہ ملا سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دل ملا دیے، یعنی جن کے دل مل گئے ہیں اور جو آپس میں شیر و شکر ہیں اسلام کی بنیاد پر، اس کی وجہ مال کا خرچ کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ملا دیے اور اسلام کے لیے ملا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے لیے ملا دیے، اور فرمایا کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے، اللہ آپ کو کافی ہے۔ جتنے مسلمان آپ کے پیرو ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیجئے، اور صبر والے 200 پر غالب ہوں گے اگر وہ 100 ہوئے، اور اسی طرح 100 اور اس طرح کی تعداد، وہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اور ارشاد ہوا کہ کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون نہ بہائے، یعنی ان سے لڑا جائے اور پھر وہ قید میں آئے، تو ایک دوسری صورتحال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر دین پیش کیا جائے، اور اگر وہ پورا نہ اتریں اور تم سے لڑیں تو ان کے ساتھ لڑنا ہی صحیح راستہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہیں، تو اگر ان کے ساتھ اللہ کے ہاتھ میں بھلائی ہے، وہ اگر ان کے دل میں کوئی بھلائی پائے گا تو وہ تمہیں انہیں عطا کر دے گا اور وہ تمہاری غلامی میں آ جائیں گے، اور اگر وہ دغا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ خیانت کر چکے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو وہ انہیں آپ کے قابو میں دے گا، اور اللہ بہترین علم و حکمت والا ہے۔ اور ارشاد ہوا کہ جو ایمان لائے اللہ کے لیے اور گھر بار چھوڑے اور راہ میں مال خرچ کی، جانوں سے لڑے، اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، یعنی جو انصار بنے مدینہ طیبہ نے، ہجرت والوں کا ذکر ہے اور انصار کا ذکر ہے کہ انہوں نے جو حسن سلوک اسلامی معاشرت کو فروغ دینے کے لیے کیا، تو کہا کہ وہ ایک دوسرے کے وارث ٹھہرے، اور وہ ایمان لائے، ہجرت کی، اور انہوں نے قربانیاں دیں، اور ان کے اس سارے فعل کا اور ان کی قربانیوں کے بدلے میں مدینہ طیبہ میں ان کی مدد کرنے والے انصار کا ذکر خیر ہوا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بخشش ہے
اور عزت کی روزی ہے، اور فرمایا کہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، تمہارے ساتھ جہاد کیا، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتہ والے ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کی کتاب میں، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو ایمان والے رشتہ داروں کی بھی حرمت بیان ہوئی، اور یہاں پر 10ویں پارے کی یہ سورہ اختتام پذیر ہوئی ان مضامین کے ساتھ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ سورۃ الانفال اور آگے سورۃ توبہ ہے یا سورۃ البرات ہے، اور یہ مدنیہ ہے۔ اس کے اوپر جو حج کے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر اور اس سورہ کو سنانے کے لیے حضرت امیر کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے مضامین آئیں گے انشاءاللہ رحمان۔ اگلی نشست جب ممکن ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، تو اس میں ان مضامین کے اوپر بات ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ جو تلاوت قرآن پاک اس رمضان کریم کے مقدس ایام میں ہم کریں اور اس کو جس طرح سے بھی سمجھیں، ان میں خواتین و حضرات کے لیے ان مضامین کا بیان کرنا وہ بھی باعث مددگار ہو کہ ہمیں قرآن عظیم کے جو احکامات ہیں، ارشادات ہیں، انہیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور اس میں سب سے پہلے اپنی دہرائی مقصود ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے راہ دین کو آسان کرے اور نتیجتاً وہ مصطفی معاشرہ قائم ہو سکے جس سے ہم دور ہو چلے، اور اللہ تعالی ہمیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہاریں نصیب کرے، تاکہ سب کے لیے آسانیاں باہم پہنچیں اور دنیاوی زندگی اور معاشرہ سب کے لیے حق میں انتہائی نور بار ثابت ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔